वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, तिलिस्माती दुनिया और जिन्नातों की हकीकत के वीडियो सीरीज़ के चौथे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। आप इस सीरीज़ को जादूगरों और नकली आमिलों का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इन वीडियो सीरीज़ के ज़रिए लोगों के दिमागों में बैठा हुआ जिन्नात का डर, आमिलों का डर, जादूगरों का डर निकाल कर सही अक़ीदे की तरफ लाने की एक छोटी सी कोशिश है, ताकि लोगों को जिन्नात के बारे में, मौक्किलों के बारे में, आमिलों के बारे में, जादूगरों के बारे में सही सही बात पता चले और लोग इनके धोखे से और फ़रेब से बचें। पिछले यानी तीसरे हिस्से के वीडियो में बात अधूरी रह गई थी कि जिन्नात तो किसी के काबू में नहीं आते, तो फिर ये आमिलीन और जादूगर कैसे जिन्नात से और शयातीन से और मौक्किलीन से दोस्ती करके उनसे काम करवा लेते हैं। ये आखिर चक्कर क्या है? तो चक्कर ये है कि जो हर इंसान के साथ एक जिन यानी एक शैतान जिसका नाम करीन है, हर इंसान के साथ जो होता है, तो ये आमिलीन और जादूगर क्या करते हैं, कुछ चिल्ले ऐसे करते हैं। वो चिल्ले के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो चिल्ले कैसे किए जाते हैं। तो वो चिल्ले वगैरह करके उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, उनके साथ साजबाज कर लेते हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं। जादूगर भी यही काम करते हैं। जादूगर तब तक बड़ा जादूगर नहीं बन सकता जब तक वो शैतान के साथ दोस्ती न कर ले और करीन के साथ दोस्ती न कर ले। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन शयातीन के साथ दोस्ती कर लेते हैं। और देखिए, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि तू मेरे ताबे मैं तेरे ताबे, इस तरह आका और गुलाम का नहीं काम होता है, बल्कि दोस्ती का उसूल ये होता है कि कभी तुमको मेरे काम आना है, कभी मैं तुम्हारे काम आऊँगा, कभी तुमको मेरी सुनना है, कभी मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा नहीं कि तुम मेरे आका हो और मैं तुम्हारा गुलाम हो, इसे दोस्ती नहीं कहते। दोस्ती का उसूल एक दूसरे के काम आना है। तो ये दोस्ती में बराबरी होती है। तो आमिलीन और जादूगर उस करीन के साथ दोस्ती कर लेते हैं, आपस में मुआहदे कर लेते हैं कि कभी हम तुम्हारे काम आएंगे और कभी तुम हमारे काम आ जाना, है ना। तो जब तक, अब देखिए, शैतान तब तक दोस्ती नहीं करता जब तक वो खुश नहीं होता। इसलिए जादूगर और आमिलीन, नकली आमिलीन जो होते हैं, वो शैतान की पूजा भी करते हैं, शिर्क भी करते हैं। और बड़ा आमिल उस वक्त तक आदमी बन नहीं सकता जब तक वो शैतान के साथ और करीन के साथ दोस्ती नहीं कर लेता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होंगी कि मौलाना आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो अब ये भी बता दीजिए कि ये चिल्ले कैसे होते हैं, कैसे करने पड़ते हैं, कहाँ करने पड़ते हैं और क्या क्या इसमें करना पड़ता है। तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये चिल्ले कैसे होते हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि एक ईमान वाला कभी भी जिसके पास ज़र्रा बराबर भी ईमान है, वो कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ता। ये चिल्ले बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि ये नकली आमिल, ये जादूगर, ये बाबा लोग और ये नकली पीर लोग, ये असल में लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और ये अंदर से कितने गंदे होते हैं। देखिए, ये चिल्ले बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। चूँकि शैतान इंसान का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, और शैतान उस वक्त तक खुश नहीं होता जब तक इंसान अल्लाह की तौहीन न करे, अल्लाह की दीन की तौहीन न करे, गंदा न बने, गंदा काम करके न दिखाए, तब तक शैतान कभी भी किसी के साथ दोस्ती नहीं करता। और शैतान के साथ दोस्ती करने के लिए दो काम करना बिल्कुल ज़रूरी है, मस्ट है। एक, अपनी तज़लील करना, यानी अपने आप को जलील करना होता है। दूसरा, अल्लाह को, अल्लाह के दीन को और अल्लाह के कलाम को, उसकी तौहीन करनी होती है, उसकी तज़लील करनी होती है। ये जो दो काम करता है, शैतान उसके साथ दोस्ती कर लेता है और फिर शैतान कुछ उसके थोड़े बहुत काम कर लेता है, उसकी मदद करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमको, यानी इंसान को जलील करने से शैतान को क्या खुशी मिलती है, उसको क्या मिलता है? तो वजह यह है कि शैतान और इंसान का तो झगड़ा ही यही है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने बनी आदम को, यानी इंसान को फजीलत बख्शी, इंसान को अफजल बनाया। तो शैतान का मेन झगड़ा
اصل جھگڑا تو یہی ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں افضل ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، آگ کا کام اوپر اٹھنا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مٹی کا کام نیچے رہنا ہے، دبنا ہے، تو میں افضل ہوں۔ انسان کیسے افضل ہو گیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان فضیلت والا ہے، اور شیطان اپنی بات پر اڑا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے دھتکارا گیا، ذلیل کیا گیا، انسان کے سامنے ذلیل کر کے، ساری کائنات کے سامنے ذلیل کر کے، دھتکار کے اس کو یہاں بھیجا گیا۔ تو آج شیطان اس آدمی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، شیطان کو بتائے کہ میں ذلیل ہوں، میں کمینہ ہوں، آپ افضل ہو، آپ بڑے ہو، تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس سامنے والے سے جو عامل ہوتا ہے، جو بابا ہوتا ہے یا جو پیر ہوتا ہے، وہ اس سے دوستی کر لیتا ہے اور اس کے تھوڑے بہت کام میں مدد کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے دین کی بھی توہین کرنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو پڑوسی ملک کا ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ جادوگر اور یہ نقلی عاملین شیاطین سے دوستی کرنے کے لیے کس حد تک گرتے ہیں۔ پولیس نے ایک گھر پر چھاپا مارا تو ایک آدمی کو گرفتار کیا تو پتا چلا کہ وہ چلا کر رہا تھا، شیطان سے دوستی کرنے کے لیے چلا کر رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا یہ تھا کہ جو باتھ روم میں جو ٹب ہوتا ہے اور وہ ٹب میں سے جہاں سے پانی نکلتا ہے، جہاں سے آؤٹ پٹ ہے، اس کو بند کر دیا، اور اس کو بند کرنے کے بعد میں روزانہ اس ٹب میں پیشاب بھی کرتا تھا، پاخانہ بھی کرتا تھا، اور مہینہ بھر اس نے جو ہے اس ٹب میں پیشاب بھی کیا، پاخانہ بھی کیا۔ ایک مہینے کے بعد جب وہ ٹب بھر گیا پیشاب اور پاخانے سے، اور پورے گھر میں، پورے باتھ روم میں جب بدبو ہی بدبو پھیل گئی، تو پھر اس نے کیا کیا کہ ننگا ہو کر قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اس ٹب کے اندر بیٹھتا تھا اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جب پولیس نے اس کو اسی حالت میں گرفتار کیا تو پولیس بھی حیرت میں تھی۔ پھر بعد میں جب تفتیش کی تو پتا چلا کہ وہ جادو سیکھ رہا تھا اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے خود کو بھی ذلیل کر رہا تھا اور اللہ کے کلام کو بھی ذلیل کر رہا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شیطان سے دوستی کرنے کے لیے یہ سب گندے اعمال کرنے پڑتے ہیں، اپنی بھی توہین کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، شیطان کو افضل بتانا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک حیران کرنے والی ایک بات میں اور بتاؤں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، خبریں بھی آتی رہتی ہے، یہاں بھی کیا، پڑوسی ملک میں بھی کیا، بنگلہ دیش میں بھی کیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، سال 2 سال، 5 سال، 7 سال، 6 مہینے کی بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کا کڈنیپ ہوتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جاتی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی، اور پھر عزت لوٹنے کے بعد ان کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، بے رحمی کے ساتھ میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر جنگلوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے۔ یاد رکھے، ان سارے گھناؤنے کام میں جادوگروں کا، جادو سیکھنے والوں کا اور بڑے عامل بننے والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ان جیسے لوگوں کی ہی یہ کارستانیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اگر صرف خواہش پوری کرنی ہوتی تو خواہش پوری کر کے اس کو چھوڑ دیتے، بے رحمی سے کیوں قتل کرتے، اس کے ہاتھ پیر کیوں کاٹتے، جنگلوں میں کیوں پھینکتے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہاں مقصد شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے، انہیں بھیٹ چڑھانی ہوتی ہے، بلی دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح شیطان سے دوستی ہوتی ہے، اور شیطان سے دوستی کرنے کے لیے شیطان خود فرمائش کرتا ہے کہ مجھے بلی چاہیے، تم فلانے بچے کی مجھے بلی دو، ان کے ساتھ زیادتی کرو، ان کی گردن حاضر کرو یا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو،
اس کے بعد میں آپ سے خوش ہوں گا اور پھر میں آپ کے کام کروں گا. یہ سب ان کے چلے کے حصے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ قرآن پاک کو ٹوائلٹ پیپر کے جیسا استعمال کرتے ہیں, قرآن پاک کو خون کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ ان چلوں کے, ان گندے چلوں کے حصے ہوتے ہیں. ان کو شیطان سے دوستی کرنی ہوتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو قابو میں کرنا یا موکل کو یا پھر وہ جو قرین جو شیطان ہے اس کو قابو میں کرنا, کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے, ممکن ہی نہیں ہے. ہاں دوستی ہو سکتی ہے. اب دوستی کرنے کے لیے, شیاطین سے دوستی کرنے کے لیے جو طریقے میں نے بھی آپ کو اوپر بتائے ہیں, اس کے جائز ہونے کی تو بات ہی نہیں کر سکتے. وہ ناجائز ہی نہیں بلکہ دائرے اسلام سے انسان مسلمان خارج ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. ارے بھائی دائرے اسلام سے تو کیا انسانیت سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ اس کا کوئی جائز طریقہ ہے تو بھی یہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری پوری شریعت میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں, صحابہ کی پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی واقعہ, کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قابو میں کرنے کے کوئی عمل بتائے ہو, یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا کوئی ایسا طریقہ بتایا ہو کہ جس سے جنات قابو میں کیے جا سکتے ہیں. یا صحابہ کی زندگی سے بھی کبھی یہ بات نہیں ملتی. اگر جنات سے مدد لینا یا ان کو قابو میں کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, اس کا طریقہ امت کو بتاتے, صحابہ کرتے, اس کا طریقہ امت کو بتاتے. لیکن ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے اور پوری مبارک زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی, آپ زخمی ہوئے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, لیکن کبھی بھی آپ نے جنات سے مدد نہیں لی. آپ نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے, 3 پتھر باندھے, لیکن کبھی کسی جن سے نہیں کہا کہ ہمیں کھانا لا کر دو, ہم بھوکے ہیں. دیکھیے انسانوں میں اچھے برے, ہندو مسلم سکھ عیسائی یہودی ہوتے ہیں, ایسے ہی جنات میں بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے اکابر ہیں, ہمارے علماء ہیں, ہمارے نیک لوگ ہیں, صلحاء ہے, اللہ کے ولی ہے, وہ سب ان کاموں میں کبھی نہیں پڑتے. اس میں چھوٹے چھوٹے گندے لوگ پڑتے ہیں جو انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں, جو پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں, اپنے پیٹ کی پوجا کے خاطر, لوگوں کو الو بنانے کے خاطر اور پیسہ ایٹھنے کے لیے یہ سب کاموں میں پڑتے ہیں. وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کے ایمان خراب ہو رہے ہیں. ٹھیک ویسے ہی جنوں میں جو ایمان والے جنات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی صلحاء ہے, ان کے اندر بھی نیک لوگ ہیں, نیک جنات ہوتے ہیں. وہ کبھی ان کاموں میں نہیں پڑتے. ان کاموں میں وہ جنات پڑتے ہیں جو جنات میں شیطان ہوتے ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جادو کی حقیقت بتاؤں گا. اگلی ویڈیو میں سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو آدمی ہے یا عامل ہے وہ جادوگر ہے یا نہیں. ہم سب کے ذہن میں جادوگر کی ایک تصویر ہے, کالے پیلے کپڑے, بڑی بڑی مونچھیں, داڑھی, کالا سا بھدا سا چہرہ, بنگالی بابا جیسا. یاد رکھے جادوگر صرف وہی نہیں ہو سکتے بلکہ جادوگر مسجد کے امام بھی ہو سکتے ہیں, جادوگر صافہ اور پگڑی پہنے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں, جادوگر پینٹ اور کوٹ میں پوش رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں, سفید لباس میں بھی ہو سکتے ہیں, کالے لباس میں بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ جادوگر لوگ اپنے آپ کو روحانی عامل ہی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جادوگر ہوتے ہیں. اس لیے ذہن میں یہ بات, یعنی اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ جادوگر صرف وہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یا ڈال دیا گیا ہے. جادوگر صرف وہی نہیں ہوتے. جادوگر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتا کہ میں جادوگر ہوں. اگر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں جادوگر ہوں یا پھر میں اس طرح کے جادو کرتا ہوں
تو وہ تو 2-4 دن کے اوپر زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے جو لوگوں کے خلاف کام کیا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے، لوگ آ کر اس کو گولی مار دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جادوگر ہے اور اس طرح کے وہ کام کرتا ہے تو لوگوں نے آ کر اس کو ختم کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا۔ اس لیے جادوگر ہمیشہ اپنے آپ کو نیک انسان کی طرح پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو روحانی عامل کہہ کر لوگوں میں مشہور کرتا ہے۔ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ان کی نشانیاں بتاؤں گا تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ جادوگر ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا لمبے جبے والا ہو، کتنا بھی بڑا علامہ ہو اور کتنا بھی بڑا فہامہ ہو، اور اس کے آگے پیچھے چاہے کتنے بھی لقب لگے ہوئے ہوں، آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں۔ تب تک آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ اگر آپ کو ان ویڈیو سے، ان بیانوں سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ہم جوکس، لطیفے اور ناچنے گانے کی ویڈیو تو بہت شیئر کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ مفتاحی پرفیومز کے سارے عطر اب پرفیوم کی شکل میں ایک نئی خوبصورت، دلکش اور دیدہ زیب پیکنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ 100 ml کی یہ بوٹل ہے اور ہمارے سارے پرفیومز ماشاءاللہ ہم کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود تعریف کرتے ہیں، اور ہمارے سارے پرفیومز لگا کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اسکرین پر آ رہے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.miftahiperfumes.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ڈسکرپشن میں سارے نمبرات اور ہماری ویب سائٹ کے لنک بھی موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا خریدیں گے۔